अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जावेद मलिक साहब, कराची में जलसे के बाद अवाम के खून गरमाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत में एक नई तजवीज़ दी है। क्या ये हुकूमती तजवीज़ वाकई है या किसी ख्वाहिश को खबर का नाम दिया जा रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स वो पीएमएलएन के सरबराह हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑन ग्राउंड, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जो पीएमएलएन है उसकी सियासत का महवर जो है वो नवाज शरीफ साहब है। ऑफ कोर्स दोनों भाई हैं और दोनों मैं ये नहीं कह रहा कि उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं। जहाँ तक मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों के दरमियान एक बहुत ही एहतराम का रिश्ता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो पर्सनैलिटी है ना, वो मफहमत की तरफ ज़्यादा उनका एक रुझान है। वो कंसेंसस के साथ आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। वो कॉन्फ्रंटेशन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो किसी लिमिटेड एक स्ट्रैटेजी के तौर पर दे देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो उनकी पॉलिसी हमेशा रही है सियासत में, वो ये है कि सबके साथ मिलकर काम किया जाए। नवाज शरीफ साहब भी ऑफ कोर्स कंसेंसस में तो यकीन रखते हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरह से उनको कोने में लगा दिया गया है, मुल्क से बाहर हैं, आप देख सकते हैं कि सर, अभी मुझसे बाहर तो वो इलाज के लिए है बड़ी ना। बहरहाल वो इलाज के लिए ही डेफिनेटली हैं। लेकिन अब देखिए, इलाज के बाद उन्होंने वापस उनका आना और ना आना भी तो एक बहुत अहम बात है ना, कि वो अगर मुल्क की सियासत में इससे पहले जलावतनी के दिन भी देख चुके हैं। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बाज़ औक़ात बिटवीन द लाइंस हम समझ जाते हैं, कहा नहीं जाता उनको, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि असल में बात क्या है। अभी अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क की सियासत में हों भी, अगर होते भी, तो आप ये भी तो जानती हैं कि वो ऑलमोस्ट बेदखल कर दिए गए हैं। ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वो कोई सियासी ओहदा ले सकते हैं। सर, ये खुद तो वो अदालत का जमात, फैसला है। जिस जमात का नाम ही मुस्लिम लीग नून है, आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून उसका नाम है, यानी मुस्लिम लीग नवाज, और नवाज शरीफ ही नहीं उसके अंदर प्रेसिडेंट बन सकते। कितनी अजीब बात है। उस पार्टी का तो नाम ही मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। तो तो सर, बहरहाल पार्टी का नाम बदल जो देना भी चाहिए। फैसला है, देखिए देखिए अब अब क्यों बदले। वो उन्होंने जो उनके बानी हैं, जो अभी भी आप देखें कि जो पीएमएलएन के सपोर्टर्स या उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो तो नवाज शरीफ साहब की तरफ उतने ही अकीदत की निगाह से देखते हैं जिस तरह पहले देखा करते थे। क्या उनके खिलाफ जो मुकदमात में फैसले आए, या उनको बुरा भला कहा गया, उनको चोर कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया, क्या आपने देखा कि उनकी पार्टी के अंदर उनकी मकबूलियत कम हुई, या उनकी इलेक्शंस में वो हारने शुरू हो गए, या लोग उनको छोड़ के चले गए, या एमएनएस जो थे पार्लियामेंट में बैठे हुए, वो जो है वो उनके खिलाफ बोल नहीं हुआ। सब नवाज शरीफ के दिफा के लिए खड़े हो गए। तो ये चीज तो हकीकत है ना। बहरहाल अगर आप इस बात के ऊपर जो शहबाज शरीफ ने की है, वो ये है कि वो ये कौमी हुकूमत का एक उनके इनफॉर्मल डिस्कशन के जरिए उन्होंने ये कहा कि कौमी हुकूमत बना देनी चाहिए। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि वो किसको मुखातिब कर रहे हैं। क्या वो कौमी हुकूमत का जब बात करते हैं तो क्या वो ये अंदिया देना चाहते हैं कुछ कुव्वतों को कि देखिए, मैं तो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मुल्क आगे बढ़े। क्योंकि आप जानती हैं कि जब कराची वो गए थे और वहां पे उनकी कुछ स्पीचेस के दौरान वो इमोशनल भी हो गए थे। बिल्कुल। यानी आप दीदा होके उन्होंने जो है वो बात की। अब यकीनन हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई शख्स जो है वो झूठे अंदाज में आप दीदा हो सकता है। नेचुरली उनकी फीलिंग्स हैं, आपकी भी होंगी, मेरी भी हैं। जब हम देखते हैं कि मुल्क की सियासत के अंदर हम इतने उलझ गए हैं कि हमारी जो मुल्क की तरक्की है वो रुकती जा रही है। यानी एक दूसरे को बुरा भला कहने में हम इतने मशगूल हैं कि जो हमारा मुल्क है, जिस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, वो मुल्क अगर खुदा ना खास्ता नीचे की तरफ जा रहा हो तो क्या फायदा सियासत करने का। एक सोच ये भी तो है ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, सियासत वगैरह अपनी जगह पे, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहां पे आप एक पाकिस्तानी बन के सोचते हैं, एक नेशनल इंटरेस्ट के मामलात के ऊपर। तो अब क्या वो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, या क्या किसी किस्म की कंसेंसस की बात कर रहे हैं। मैंने देखा था कि मरीम नवाज ने कहा कि नहीं, कौमी हुकूमत की बात नहीं कर रहे वो। लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब ये जो मौजूदा असेंबली मारिज़ वजूद में आई थी, और उसके बाद एज एन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब वहां पे आए, उनकी जो पहली या दूसरी तकरीर थी मेरे ख्याल में, उसमें उन्होंने एक मीसाक मईशत की बात की थी। आपको याद होगा, पहले एक मीसाक जमहूरियत है, हम सब जानते हैं, जिसके जरिए बिल्कुल। खैर वो अब एक लंबी बहस है। लेकिन मीसाक मईशत क्या है, मीसाक मईशत की बात क्यों की थी शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ जो आज बात कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत बना दी जाए, या वो उन्होंने इस असेंबली के अवाइल में बात की थी कि एक मीसाक मईशत बनाया जाए।
یعنی ملک کی جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، بغیر سیاست میں الجھے ہوئے ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے. اور صحیح. جب تک آپ کا ملک معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوگا، آپ کی سیاست، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے چلی جاتی ہے. سب سے پہلے آپ کے ملک کی ترقی آتی ہے. بالکل. تو اس چیز اس پیراہے میں یہ جو اگر بات کر رہے ہیں تو کیا یہ واقعی کوئی سیریس سجیشن ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کی ایپیٹائٹ تو ہے اگر اس چیز کو پازیٹیولی لیا جائے. لیکن کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہوگا. کیونکہ دیکھیے یہاں پہ تو ایک پی ڈی ایم جس کے اندر کچھ جماعتیں ہیں وہ سیاسی اسٹریٹجی کے اوپر ساتھ نہیں چل پا رہے. تو ملک چلانے کے لیے 3 یا 4 یا 5 یا 10 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو اگر آپ لے کر کوئی نیشنل کنسنسس والی حکومت بنائیں گے تو وہ کیسے آگے بڑھے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک سر، شہباز پریکٹیکل شریف آئیڈیا صاحب نے ہے. بلاول بھٹو کو بھی فون کر دیا ہے، اور کیا لگتا ہے ہاں کہ جی، پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے گی؟ کیونکہ ملک کی دیکھیے معاشی حصہ صورتحال پر بنے بھی یا غور و فکر کیا گیا ہے. ہاں دیکھیے نا، اب پی ڈی ایم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے جو کنوینر ہیں یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب یقیناً اس کے ایک روح رواں ہیں. لیکن بلاول بھٹو جو تھے، زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی ایک طرح سے بہت کلیدی کردار ادا کر رہے تھے اس کے اندر. انہوں نے ہی وہ پہلی میٹنگ کال کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں، جس کے وہی اس کو آرگنائز کر رہے تھے. وہ ان کی اپنی انیشیٹو تھی اور اس کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بلایا اور سب لوگ جو تھے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہاں پہ انہوں نے تقریر کی. لیکن کہنے والے کہتے ہیں جو کہ بہت قریب ہیں بلاول بھٹو زرداری کے بھی اور نواز شریف صاحب کے بھی، وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ پی ڈی ایم کا آئیڈیا تو بہت اچھا تھا پارٹیوں کو متحد کرنے کے لیے، لیکن ہم نے ایسا کچھ تاثر ملا کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جب گرم جوش تقریریں ہوئیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں ہوئیں تو اس سے کچھ غالباً کچھ جو ہماری قوتیں آف کورس ان کو بھی وہ چیزیں پسند نہیں آئیں، اور پی ڈی ایم کے اندر موجود جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی اس پر سوچنے میں مجبور ہو گئی. لیکن پیپلز پارٹی کا جب آپ دیکھتے ہیں ان کی سیاست کو، تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کوئی کنسیشن ملی ہے. یعنی اگر وہ پیچھے ہٹے ہوئے اس وقت پی ڈی ایم کے اندر اس طرح سے وہ شامل نہیں ہیں، گو کہ ایک مشورے کے طور پہ وہ بات کرتے رہتے ہیں بلاول کے، دیکھیے پی ڈی ایم کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کی اسٹریٹجی بہتر ہونی چاہیے. مولانا صاحب بھی گلے شکوے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں خنجر آ گیا ہے. آل دیز تھنگس وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اپنی جگہ پہ. لیکن بلاول بھٹو زرداری کی جو اسٹریٹجی اپنی ہے، اپنی جماعت ہے نا ان کی پریورٹی، پی ڈی ایم تو سب کی پریورٹی ہوگی ہی، لیکن سب سے پہلے آپ کی اپنی جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کو کچھ رعایت مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یقیناً وہ بھی مشکل میں ہیں، ان کے اوپر بھی پریشر چل رہا ہے. تو سر، لیکن اس پریشر کو کم کم از کرنے کم کے یہ لیے اگر ضرور وہ پی ڈی ہوا ایم ہے. کا حصہ بن جاتے ہیں تو کیا یہ پریشر کم ہوگا یا یہ پریشر بڑھ جائے گا؟ نہیں، پریشر جو ہے وہ تو کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیے وہ تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کے پیچھے ہٹنے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان پہ پریشر بڑھا نہیں ہے، جو کہ جس طرح سے باقی جماعتوں پہ بڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ جاری رہے گا ان کے ساتھ. یقیناً وہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن کیا وہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے اس طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ لے لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ ان کی حکومت ہے سندھ کے اندر، ان کو ان کی کنسیڈریشن تھوڑی فرق ہیں، وہ کنسیڈریشنز وہ نہیں ہیں جو کہ پی ایم ایل این کی ہیں. لیکن دوبارہ اگر ہم اس موضوع کے اوپر آ جائیں کہ جو یہ نیشنل گورنمنٹ یعنی قومی حکومت کی بات کی گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک پریکٹیکل سجیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں صحیح. یہاں پہ ایک پی ڈی ایم کے اندر ہی اتنی تفریق موجود ہے کہ جب آپ ملک بنانے کے لیے، آپ دیکھیں قومی حکومت کیا ہوتی ہے؟ قومی حکومت یہی ہوتی ہے نا کہ آپ ایک غیر سیاسی طور پر حکومت فارم کر دیں جس میں کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ہوں، کچھ پی ٹی آئی کے ہوں، کچھ پی ایم ایل این کے ہوں، کچھ جے یو آئی کے ہوں، یعنی ایسے ٹیکنوکریٹس، ایبل، قابل، باصلاحیت لوگوں کے اوپر مشتمل ایک ایسی کابینہ سامنے آئے جو کہ ملک کی مفاد کے اوپر کام کرے اور سیاست کو سے بالا تر ہو کر. کیا یہ چیز ایک یوٹوپین تھنکنگ جسے کہتے ہیں نا کہ یوٹوپیا میں آپ رہے ہوں اور وہاں پہ بالکل آئیڈیل آپ جو سچویشن کی بات کریں پھر تو یہ ممکن ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت ہمارے ملک میں ہیں، سیاسی پیچیدگیاں ہیں، سیاسی آپس میں رسا کشی ہے، اس کی موجودگی میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ تجویز جو ہے وہ قابل عمل ہوگی. ضرور اچھی تجویز ہے، لیکن قابل عمل ہے یا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ قابل عمل ہے.
تو سر ایک جب اچھی چیز آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی تجویز ہے تو اس کو ہم قابل عمل عمران خان صاحب کی طرف سے تو اس کو جلدی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے، دھرنے بھی ہوئے ہیں، جلسے بھی ہوئے ہیں، عوام بھی خوش نہیں ہے، تو آگے کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ممبرانز کو بھی لے آئیں، دوسروں سے بھی ملا لیں، ملک کے مفاد پر زیادہ فوکس دینے کی ضرورت نہیں ہے بنسبت یہ کہ ہم اپنی قومی مفاد پر یا پارٹی کے مفاد پر سوچیں۔ دیکھیے ان این آئیڈیل ورلڈ تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ میں آپ کو ہمیشہ ہم کہتے آئے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے نا، یہ اتنی زیادہ ڈویژنز ہے، یہاں تو آپ بجٹ کے اجلاس کے اندر نہیں ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے، یعنی ایک اجلاس کے اندر آپ لوگ بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آپس میں۔ آپ نے دیکھی تھی وہ جو تصویریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ویڈیوز، ایک دوسرے کو کس طرح سے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے اور کاغذ اڑائے جا رہے تھے اور کیا کیا ہوا تھا، فائٹس تک ہوئی، مطلب گالی گلوچ تک نوبت آ گئی۔ تو اب بجٹ وہ اٹھا تو کے صرف ایک پھینکے گئے تھے، اجلاس تھا، مارے گئے تھے، بوتلیں وہ ماری ایک گئی تھیں۔ اجلاس تھا، وہ صرف ایک اجلاس تھا، یعنی کچھ گھنٹے تھے، پورا آپ ایک ملک چلائیں 5 سال مل کے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہاں پر آپ کچھ گھنٹے نہیں گزار سکتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یقیناً ہمیں، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انٹروسپیکشن کا وقت ہے، ہمیں اندر کی طرف جھانکنا ہے، آپ کے ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر بین الاقوامی طور پر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری کنسیڈریشن کچھ اور ہونی چاہیے، لیکن ہم کیونکہ آپس میں اتنے زیادہ دست و گریباں ہیں کہ ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کر سکیں گے۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کرنا چاہیے ہم کو، لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں کر پاتے ہم نہیں کر انفارچونیٹلی۔ پاتے کیونکہ ہمارے جو قیادت ہے اگر اس میں ہی اتفاق نہیں ہوگا تو پھر ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ کیسے اتحاد کا مظاہرہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کراچی میں آئے ہیں، ایک اچھا ان کا جلسہ رہا ہے، اچھی ان کی تقریر رہی ہے، لوگ بھی خوش ہوئے ہیں، تجویز بھی دے دی ہے، اس کے باوجود اگر ان کا آنا، ان کی تجویز، یہ سب پی ٹی آئی پر کوئی اثر انداز نہیں رکھتی، اگر ان کو یہ سب کچھ بیجا لگتا ہے تو آگے جا کر نون لیگ کوئی تجویز دے گی یا پی ڈی ایم کوئی تجویز حکومت کو دے گی؟ کیونکہ یہ تو یہی گلا کرتے ہیں کہ یہ اپوزیشن والے آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، بات نہیں کرتے، لیکن اگر وہ کوئی تجویز دے رہے ہیں تو اس کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، تو پھر نہیں آگے جا دیکھیے، کے ہم یہ تو کیسے ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ اپوزیشن تو ہمیشہ ہی تیار ہے ڈائلاگ کے لیے، ڈسکشن کے لیے، اگر بیٹھنا نہیں چاہتے اپوزیشن کے ساتھ، وہ تو حکومت نہیں بیٹھنا چاہتی، عمران خان صاحب نہیں جو ہے وہ بیٹھنا چاہتے، وہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کافی دفعہ یہ کوشش ہوئی کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ دیکھیے مہذب معاشروں کے اندر جہاں جمہوریت ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہاں جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں، ہم پھر کسی ملک کی اگزامپل دے کے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو طرز حکومت ہے نا، جس کو پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں، اس کی بنیاد برطانیہ میں رکھی گئی تھی، یہ ایک حقیقت ہے۔ برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے مدر آف پارلیمنٹ، یعنی وہاں سے یہ نظام ہندوستان اور پاکستان میں آیا، پارلیمانی جمہوریت کا۔ امریکہ کے اندر صدارتی جمہوریت ہے، وہاں پہ پارلیمان کا سسٹم نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے برطانیہ کی اگر آپ کو اگزامپل دینا چاہیں تو جب وہاں پہ ان کے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارا قائد اعظم ڈے ہے، جیسے ہمارا 14 اگست ہے، یہ 23 مارچ ہے، ان کے جو نیشنل ڈے جب سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پروٹوکول کی لائن میں پرائم منسٹر کے بعد جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ یہ ان کی یہ سسٹم ہے۔ ہم نے ان کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو نہیں لینا چاہتے، ہم کچھ چیزیں لے لی ہیں ہم نے، جسے کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ صحیح صحیح۔ پراپر اگر آپ جمہوری نظام کو لے کر چلائیں، پارلیمانی جمہوری نظام کو، تو خان صاحب تو آکسفورڈ میں پڑھے ہیں، وہ تو ہمیشہ اسپیچ میں کہتے ہیں کہ میں تو برطانیہ میں رہا ہوں، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ برطانیہ کی ہیں، ان کے جو دونوں ماشاءاللہ بیٹے ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں، برطانیہ سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، وہ آتے جاتے رہے ہیں، کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، ان کے وہاں گھر رہا ہے، وہ بہت ایکٹیولی یو کے کی پالیٹکس کو، ان کے بلکہ بردر ان لا جو ہے ایکس یعنی جمائما کے بھائی، وہ پارلیمنٹ کے رکن رہے، ان کے جو سسر تھے سابق وہ بھی پارلیمنٹ کے انتخابات لڑتے رہے، مطلب وہ جانتے ہیں اس سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ خود وہ ہاؤس آف کامنز میں کئی دفعہ جا کے انہوں نے کمیٹی رومز میں سپیچز کی ہیں، تو ان کو یہ پتا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریت میں، لیکن کیا وہ مقام وہ دے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو پاکستان میں؟
یہ سوال خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے وہ اللہ نے ان کو اگر ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے تو ان کی جتنی بھی چیزیں انہوں نے دنیا سے اپنی ہمیشہ اگزامپل دیا کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ سیکھا. یہ بھی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی جمہوریت کیسے فنکشن کرتی ہے. کیسے کرتے ہیں. لیکن اگر پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو ستون ہیں ان ستونوں کے اندر پارلیمان اور وزیر اعظم اور اس کے ساتھ اپوزیشن، یعنی اس کو اپوزیشن اتنی ہی اہم ہے پارلیمانی جمہوریت میں جتنی کہ حکومت ہوا کرتی ہے. اب یہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہماری ہو اور ہم اس انداز میں آگے بڑھ رہے ہوں اور ہمارے ملک کے اندر ارتقا، ٹھیک ہے ہم آئیڈیل نہیں ہیں، وہ سینکڑوں سال سے جمہوری عمل میں چل رہے ہیں، ہمارے ہاں جمہوریت میں بہت تعطل آیا ہے، لیکن کچھ حد تک تو پیش قدمی کریں نا. ہم خان صاحب بھی ایک پیش قدمی کر دیں. یہی انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ان کی سپیچ، مجھے یاد ہے پہلی سپیچ انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر ہفتے پارلیمان میں آ کے جو ہے آنسرز دیا کروں گا. یہ جو وہ بات کر رہے تھے نا، یہ بھی برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ہر بدھ کے دن پارلیمان میں آتے ہیں اور آ کے وہ آدھے گھنٹے کے لیے، اسے کہتے ہیں پرائم منسٹرز کوسچنز، وہ آنسر دیتے ہیں، سوال کے جواب دیتے ہیں اپنی پارلیمانی کولیگز کو. اور اس میں بھی پہلا جو مین ہوتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر کرتے ہیں، پھر باقی لوگ بھی کرتے ہیں. تو خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا. اس سے ہم یہ تاثر ہے کہ ان کو علم ہے، وہ جانتے ہیں وہ سارے سسٹم کو، لیکن انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. تو اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی تو یہ بات صحیح نہیں ہے. جو اپوزیشن تو ہمیشہ تیار ہے. یہ کام ہے کہ حکومت جو ہے وہ کیونکہ بڑے بھائی کی حیثیت ہوتی ہے، وہ ساتھ بٹھائیں اور ان معاملات پہ بات کر لیں. وہ خود ہی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی، چارٹر آف یعنی اکانومی یا میثاق معیشت کی بات اگر کی جاتی ہے، نیشنل کنسنسس کی بات کی جاتی ہے، تو خان صاحب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ خود اپوزیشن لیڈر ان کو کہہ رہا ہے کہ آئیں ہم مل کے چلتے ہیں. تو اس کا تو مطلب ہے نا کہ وہ جس کو نہیں، جی ہاں، کیونکہ ان کو تو سلیکٹڈ کہتے ہیں نا کچھ لوگ، کہ یہ پرائم منسٹر ہے ہی نہیں، یہ تو سلیکٹڈ ہیں. تو اگر ایک اپوزیشن لیڈر ان کو کہتے ہیں کہ آئے ہم مل کے بات کریں، تو ان کی تو حکومت کو، ان کی اتھارٹی کو لیجٹمیسی مل رہی ہے. تو اگر خان صاحب کے کچھ مشیر ہوں جو ان کے خیر خواہ مشیر ہوں، تو وہ تو ان کو کہیں گے کہ آگے بڑھیں، آپ ایک میٹنگ کریں جس میں آپ بلاول بھٹو زرداری کو بلائیں، شہباز شریف صاحب کو بلائیں، مولانا صاحب کو بلائیں، ان کو ڈیزل نہ کہیں، ان کو مطلب عزت دیں، اور پھر آپ بیٹھ کے ایک ایسا کنسنسس بنائیں جس کے مطابق آپ ایک سیاست کو چھوڑ دیں. کیسز جو وہ بھی شہباز شریف کہہ رہے ہیں ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے ان کا. صرف 5 پوائنٹس، معیشت، فورن پالیسی، ملک کی ترقی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور آپ کی جو کیا کہتے ہیں یوتھ کے لیے، یہ اگر ان 5 چیزوں پر آپ عمل درآمد کنسنسس کے ساتھ کر لیں، ایک روڈ میپ بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی ہر جماعت کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. سر معیشت پر تو ہم بات کریں گے. اچھا سر، معیشت پر تو ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے رویے میں اور ان کے یہ بیان میں اچانک سے یہ نرمی کیوں آ گئی؟ کہاں تو وہ حکومت گرانے کی باتیں کر رہے تھے، کہاں سے وہ کراچی سے اسلام آباد تک جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں عوام کو لے جانا چاہ رہے تھے جلسہ کی صورت میں، ریلی کی صورت میں. اب اچانک سے یہ حکومت جو ہے، قومی حکومت کی تجویز، شہباز شریف صاحب کو کسی بات کا کوئی ڈر، کوئی خوف آ گیا ہے، یا ان کو یہ لگ گیا ہے کہ بس اب خان صاحب ہی اگلے 5 سال جو ہے وہ بھی خان صاحب کے ہی ہیں، تو لہٰذا مل ملا کے تو حکومت بنائیں؟ آپ تو پیشید گوئی کر رہی ہیں، کافی لوگ جو سن رہے ہوں گے گھبرا گئے ہوں گے، یہ بات پھر کہہ رہے ہوں گے خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. اگر آئندہ 5 سال بھی خان صاحب کے ہیں تو پھر تو بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. خیر، آپ کی بات کا جواب میں یوں دوں گا. چلیں ٹھیک ہے، اگلے 5 سال میں گھبرائیں، ابھی سے گھبرانا شروع کر دیں، بتاتے ہیں. ہماری تو دعا ہے کہ یہ سوال یہ ہے، جی سر. آمین آمین. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ گھبراہٹ، خان صاحب کو یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ گھبرانا نہیں ہے، لوگ گھبرانا ہی چھوڑ دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ان کی جو اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے، جیسے کہ لانگ مارچ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لانے کا ذکر کر رہی ہیں، وہ بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے. وہ ان کا حق ہے کہ وہ کریں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ خان صاحب اور ان کی جو حکومت احتساب کے نام پر ان کو جو بھی کر رہے ہیں وہ چلتا رہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ امور پر، ایسے امور جن کا تعلق ملک کی مفاد کے ساتھ ہے، ان پر آئیے مل بیٹھیے اور ایک لاہے عمل طے کیجیے. یہ ان کی ایک خواہش ہے. میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے. ہر پاکستانی نے، آپ نے بھی ووٹ دیا ہے، میں نے بھی ووٹ دیا ہے، چاہے ہم نے جس کو مرضی دیا ہو،
اسی امید سے دیا ہے کہ یہ شخص جائے گا پارلیمان میں اور وہاں پہ ایک وزیر اعظم بنے گا, ایک حکومت بنے گی اور ہمارے ملک کی مفاد کے اندر وہ کام کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری امیدیں جو ہیں وہ 70 سال سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, ہم اور ہمارے بزرگ, لیکن پیش قدمی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے کچھ امور کے اندر تمام سیاسی جماعتیں مل کے کام کریں. لیکن میں دوبارہ کہتا چلوں کہ مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن بہرحال کوشش کر رہے ہیں, کرنی چاہیے ان کو. ٹھیک ہے جی, کوشش کرنی چاہیے کہ قومی حکومت بن جائے. اب بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ تو آنے والے دنوں میں بتائیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے دی نیوز آور شو. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں دی نیوز آور شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب, عوام خان صاحب سے بڑی امیدیں لگائے رکھے ہیں. خان صاحب سے کیا, ہم تو 70 سالوں سے امیدیں ہی لگائے رکھے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن سر اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ملک کی معیشت ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے. لیکن جس طرح روپے کی قدر میں کمی اور اب تو تاریخی کمی ہوتی جا رہی ہے, اور نچلی سطح پہ ہمارا روپیہ آ گیا ہے. ڈالر کی پروان کو اڑان پی ٹی آئی جو ہے اس کی اڑان کو روک پائے گی, یا یہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے بھی نکل جائے گی؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ خان صاحب کی ایک بڑی ہی تاریخی, کیونکہ ہم نے تاریخی بات کی تو ان کی ایک تاریخی, ان کی طرف سے بہت سی تاریخی جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس ہیں. بالکل. لیکن ایک جو تھی جس کو بہت زیادہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ پروان چڑھایا گیا تھا, وہ یہ تھی کہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے لوگوں, تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ کا حکمران کیا ہے, میں بھول گیا ہوں یہ, میں سر آپ میں نہیں کہہ سکتا خان کہلوانا چاہ صاحب رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہے وہ سٹیٹمنٹ, لیکن کیونکہ ہم ایک obviously یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جب ڈالر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے, یعنی روپیہ گرنا شروع ہو جائے, تو آپ سمجھ لو کہ آپ کا حکمران جو ہے وہ بہت برا ہے. تو اب ہم سوال یہ کیا اگر ہم جان کی امان پا کے یہ سوال کر سکتے ہیں خان صاحب کو کہ ابھی ہمارا حکمران کون ہے؟ خان صاحب کو تو پتا ہوگا کہ وہ ہمارے حکمران ہیں. کیا وہ وہی ہیں جو وہ کہا کرتے تھے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے؟ ہم تو نہیں کہیں گے ان کو وہ القاب جو انہوں نے دوسروں کے لیے لیے. ہم امید بھی کرتے ہیں, ہمیں یقین بھی ہے کہ وہ ایسے نہیں ہیں, لیکن پھر ان کو چاہیے کہ وہ معذرت ضرور کر لیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو انہوں نے ایسا کہا تھا. اب ان کو ادراک ہو گیا ہوگا کیونکہ وہ 3 سال سے حکومت میں ہیں کہ دیکھیے ڈالر جب گرتا ہے یا بڑھتا ہے اس کے اندر عوامل بہت سے ہوتے ہیں. ابھی اگر ان عوامل کا تو ہم ڈیٹیل میں وقت نہیں ہے ہمارے پاس جانے کا, لیکن اس وقت موجودہ معاشی ٹیم جو ہے ہماری, جو بدلتی رہتی ہے پچھلے 3 سالوں میں, میرے خیال میں 3 یا کم از کم 3, لیکن ہو سکتا ہے 4 بھی ہوں, وزیر بدلے ہیں. گویا ہر وزیر کو 1 سال میں لاتے ہیں, پھر اس کو نکال دیتے ہیں, پھر ایک نئے وزیر کو لے آتے ہیں. اب آئندہ 2 سالوں میں امید ہے کہ مجھے شوکت ترین صاحب رہیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے رہیں گے نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ وہ پہلے بھی ریزائن کرنے میں بڑے جلد بازی کا کام لیا تھا انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں. تو اگر رہ جائیں تو اچھی بات ہے, لیکن بہرحال جو ایک وزیر آیا تو اس نے بھی, اس کے زمانے میں بھی ڈالر جو ہے وہ اس نے 30% نوز ڈائیو کیا. پھر دوسرا آیا, اس سے کو تھوڑا بہت سنبھالنے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی وہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر. اب یہ آئے تو پھر نیچے چلا گیا. اب جو معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حکومت یوزلی انسینٹیوز دیتی ہے نا. حکومت کا کام ہوتا ہے, دیکھیے تجارت کی فروغ اصل میں ہدف ہوتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ واٹ از دا پرپز. گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے, ایسی فیوریبل پالیسیز جس کے ذریعے ہماری جو کاروباری طبقہ ہے اس کو کاروبار میں آسانی ہو, ان کے ایکسپورٹس بڑھائیں, کیونکہ حکومت خود تو نہیں کاروبار کر رہی, کاروبار تو کاروباری طبقہ کر رہا ہوتا ہے. تو ان کو آپ انسینٹیوز دیتے ہیں, سپورٹ دیتے ہیں, ان کے لیے مراحت پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ملک کے اندر جو پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ملک سے باہر بھیجیں اور اس سے زر مبادلہ کما کے ہمارے ملک میں آئے. اب جب حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کرنے کے لیے, اب جب وہ کچھ بھی انسینٹیو نہیں دے سکتی, اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتی کوئی اس کے پاس, تو پھر اس کے پاس ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں روپی کو گرا دے, کیونکہ پھر آپ کی قوتیں, یعنی آپ کم قیمت میں چیزوں کو باہر بھیج سکتے ہیں. روپیہ اتنا ہی رہتا ہے, آپ ایک 10,000 روپے کی چیز
یعنی اگر ایک $100 میں آپ کو ایک 10,000 مل رہے تھے تو اب اس کے بدلے آپ کو 16,000 ملیں گے، 17,000 ملیں گے. تو آپ جو آپ کی چیز ہے جو آپ یہاں 10,000 کی بیچتے تھے پاکستان میں، وہ اب آپ وہاں جب لے کر جائیں گے تو پہلے وہ $100 کی تھی، اب وہ آپ کو 800 میں مل جائے گی. تو آپ کی مارکیٹ بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر آپ کی قیمتیں کیونکہ کم ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کی مارکیٹ میں آپ کی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، لوگ کہیں گے یہ چیز خرید لیں آپ. لیکن انفارچونیٹلی ایسا بھی نہیں ہوا، ہماری ایکسپورٹ کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. ہم گھوم پھر کے ریلائنس جو ہے ہماری وہ ریمیٹنسز پہ رہ جاتی ہے. ریمیٹنسز سے مراد ہے زر مبادلہ کے وہ ترسیلات جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہمیں بھیجتے ہیں، یعنی جو ہمارے محنت کش دنیا بھر میں کام کرتے ہیں وہاں سے وہ زر مبادلہ کماتے ہیں، وہ اپنے پاکستان کو بھیجتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ڈالر جو ہے وہ آپ ڈپازٹس بل کر رہے ہیں. تو ابھی جو ایک گرتی ہوئی معیشت ہے اس کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو خان صاحب کے 3 سال گزرنے کے بعد ہم یہ ان سے ریکویسٹ کریں گے ان کی معاشی ٹیم کے ساتھ کہ آپ ڈالر کو جس سپیڈ سے نیچے آیا ہے، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہی رہا تو یہ تو پھر کب اس کا سٹاپ ہوگا؟ اس کا جواب سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ جتنی دفعہ ڈی ویلیو کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، پھر مزید ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. ابھی ڈی ویلیویشن کرنے سے کیا ہوا ہے؟ اب بنگلہ دیش کی تو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، انہوں نے تو ڈی ویلیو نہیں کیا اتنا. تو مطلب ایشو کیا ہے کہ آپ کی پالیسی سازی، آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آپ کی باقی کپاس کی انڈسٹری ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر اکانومی، آپ ایک ایگریکلچر ملک ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر اس کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ اور بھی کریٹو آئیڈیاز لے کر آئیں، بجائے صرف اس کے کہ آپ ڈالرز کو گرا دیتے ہیں. کیوں ڈالر کو گرانے سے آپ کا مسئلے کا حل نہیں ہوگا، یہ تو ایک اوپن اینڈڈ پٹ ہے، ہر دفعہ آپ کو مزید اس کو نیچے لے کے جانا پڑے گا. تو وداؤٹ گیٹنگ انٹو ٹو مچ کمپلیکس ڈیٹیلز کہ ہم لوگوں کو کنفیوز کر دیں، امید کی جو کرن ہے وہ ماند پڑتی جا رہی ہے اس معاشی ٹیم کے ساتھ جو اس وقت پچھلے 3 سال سے کام کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو بدتدریج آپ کا جو روپیہ ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. کچھ اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر آئیے، کچھ آپ ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھائیے، کچھ سرمایہ کاری کے اندر یہاں پہ فروغ دیجیے، لوگوں کو انوائٹ کیجیے یہاں پہ انویسٹ کریں. ہمیں تو نظر نہیں آ رہی کہ خاطر خواہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سوال ہے جو خان صاحب کو پوچھنے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ٹیم سے. کاش کہ وہ اتنا ہی پوچھ لیں کہ عوام گھبرا کیوں رہے ہیں، لیکن خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. سر یہاں پہ ہم افغانستان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. افغانستان میں نئی حکومت جو ہے وہ بننے کو جا رہی ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین نے بھی اس نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو آپ اس نئی حکومت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے حکومت سازی تو بہرحال افغان عوام اور ان کے جو اس وقت جن قوتیں وہاں پہ جو کنٹرول میں ہیں، یہ ان کا انڈیویجول فیصلہ ہے، وہ جس کو بھی چاہیں اپنی حکومت سازی کا عمل لے کر آئیں. لیکن اب بین الاقوامی دنیا ان کو مانے گی یا نہیں مانے گی یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ حکومت سامنے آئے گی. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا جو دوحہ میں آفس ہے، پولیٹیکل آفس، وہ کافی متحرک طور پر کام کر رہا ہے، ایون دو کہ وہ حکومت میں نہیں ہے. لیکن یہ آفس جو ہے وہ دنیا بھر کی تمام فورن آفیسز کے ساتھ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک ایکسپیرینس رہی ہے. یعنی طالبان جو ہیں وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف جو ہیں وہ جنگجو لوگ ہیں، انہوں نے ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی جو ہے اپنا، کیونکہ پچھلے کم از کم 5 سال سے تو یہ آفس میرے خیال میں قائم ہے. اگر کچھ کمی بیشی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس چیز کا علم ہے کہ ان کا جو وہ آفس تھا، ایون دو کہ وہ حکومت میں نہیں تھے، ابھی بھی یہ کارزائی صاحب سے لے کر اور پھر اشرف غنی صاحب کے دور میں بھی طالبان کا ایک اپنا آفس جو تھا وہ کام کر رہا تھا. اس آفس کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر کے جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک حلقے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھی ان کی ریپو بلڈ کی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ کس طرح کی حکومت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی اور کس طرح کی نہیں. جو تاخیر ہو رہی ہے نا حکومت کے ایک باضابطہ طور پر سامنے آنے میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت سامنے لائی جائے جو کہ نہ صرف افغانستان کے لیے بھی بہتر ہو، افغانستان کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، بلکہ ایک ایسی حکومت بھی ہو جس کی بین الاقوامی طور پر نہ صرف اثر رسوخ ہو، پذیرائی ہو، بلکہ ان کے تعلقات بھی قائم ہو. تو یہ ایک پیچیدہ پروسیس ہے. اس پیچیدہ پروسیس کے اندر یقیناً پاکستان جو ہے وہ ایک برادر ملک ہونے کی حیثیت سے
ہر طرح سے افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے. ہمارے بھی اہم ترین اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ بھی ڈائلاگ کر رہے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ بالکل بالکل DGISI افغانستان کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب بھی کابل پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر انہوں جی نے جی ملاقات بھی کی ہے کچھ سیکیورٹی کے حوالے اچھا سے، مہاجروں کے حوالے سے. بڑی انٹرسٹنگ جی چیز ہے کہ دیکھیے نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حساس اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ہم صرف نام سنتے ہیں، تصویریں بہت کم ان کی منظر عام پر آتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر کون ہیں، آپ کو پتا ہے کہ MI5 کے کون ہیں، موساد کے کون ہیں. تصویریں بہت کم آتی ہیں. جنرل صاحب کی بھی تصویریں بہت کم آتی ہیں، لیکن یہ کیونکہ انہوں نے بہرحال آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں فون ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، تو فون لے کے میں دیکھ رہا تھا کہ چل رہی ہیں تصویریں. پاکستان کا انٹرسٹ افغانستان کے اندر صرف اتنا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں افغان باشندے جو ہیں وہ ریفیوجی یا پناہ گزین بن کے آئے ہیں، رہ رہے ہیں گزشتہ 20-30-40 سالوں سے. تو پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان جو ہے وہاں پہ ایک مستحکم حکومت قائم ہو جائے، ایک ایسی حکومت جو کہ ہاسٹائل نہ ہو پاکستان کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ باشندوں کو بہرحال واپس افغانستان جانا ہے. وہ پاکستان میں ہمارے مہمان رہے ہیں، کئی تو وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، اب ان کو تو وہ افغانستان کے شہری مطلب وہ ادھر سے افغانستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں. اب ان سب کو واپس لے جانا، خیر خوش اسلوبی کے ساتھ کچھ گئے تھے لیکن کچھ نہیں گئے. ابھی تو پھر انخلا شروع ہو گیا. آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جہاز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یقیناً ان کی ایک بہت بڑی تعداد یہ بھی کوشش کرے گی کہ وہ نیبرنگ کنٹری میں آ جائے، پاکستان میں آ جائے، ادھر چلی جائے. تو اس لیے DGISI کے لیے وہاں پہ جانا بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ جلدی سے ہو، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، سیکیورٹی معاملات بھی جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تاکہ ان لوگوں کا واپسی افغانستان ممکن ہو. لیکن جو افغانستان کی اپنی ترقی ہے، تعمیر ہے، ترقی ہے، 40 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ جنگ کی کیفیت رہی ہے وہاں پہ. تو طالبان کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. طالبان یا جو بھی حکومت سامنے آتی ہے اس کے سامنے ملک کی اکانومی ہے، اس کے سامنے بین الاقوامی تعلقات ہیں، ان کے سامنے تعلیم ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کو اپرچونٹیز کریٹ کرنا ہے. تو بہت بڑے بڑے ٹاسکس ہیں، اور ان میں اگر پاکستان ہیلپ کر سکے، سپورٹ کر سکے ایک برادر ملک ہونے کی حیثیت سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن جو کچھ بھی ہو وہ افغان لیڈ ہو، افغان کی جو افغانستان کے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہی اس کو چلائیں. ہم ایک سپورٹیو رول دے سکتے ہیں پاکستان میں، تو دینا چاہیے. بالکل صحیح. یعنی کہ سر اگر ساری دنیا افغانستان کو نہ مانے، پاکستان پھر بھی اس کو تسلیم کر لے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان دنیا سے ہٹ کے کوئی ہمارا تو فیصلہ پڑوسی کرے. بھی ہے، پڑوسی ہے، لیکن ہم یہ جو مذہبی ہیں. ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب جو فیصلے ہوتے ہیں یہ بہرحال کنسنسس سے ہی کیے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے پاکستان بھی دنیا کی جو کمیونٹی آف نیشنز ہے اس کا ایک رکن ہے. تو ہم یونیلیٹرلی تو نہیں کسی کو ایکسیپٹ کر سکتے. اگر خدا نخواستہ کوئی اور ملک یہاں پہ کھڑا ہو کے بولے کہ آپ مجھے ایکسیپٹ کر لیں، یہ جب ایکسیپٹ کسی حکومت کو تسلیم کرنا یا تسلیم نہ کرنا، یہ فیصلے کنسنسس کے ساتھ کیے جاتے ہیں. UN کے پلیٹ فارم ہیں، وہاں پہ ہمارا سارک ہے، وہاں پہ ہمارا اور بھی ہمارے ادارے ہیں، اور بھی ہمارے پلیٹ فارم. ترکی کے ساتھ ہمارا ایک پیکٹ ہے، پھر گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے. تو جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ تمام ممالک کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ہی کیا جائے گا. پاکستان کے لیے تو ممکن نہیں ہے یہ، نہ پاکستان کو کرنا چاہیے کہ وہ بغیر دنیا سے ہٹ کے بالکل ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. پاکستان وہی کرے جو کہ ایک جس کا رجحان ہو. بلکہ پاکستان یہ کر سکتا ہے ضرور کہ تعمیر و ترقی میں پاکستان افغانستان کی مدد کرے، کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. بالکل، پاکستان کو افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اسی طرح کردار ادا کرنا چاہیے جس طرح وہ پہلے کردار ادا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی خان صاحب کے نام یہ پیغام کہ اپنی زبان تو بند ہے، تم خود ہی سوچ لو، پڑھتا نہیں ہے یوں ہی ستم کر کسی کا نام. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ہیں